जरा इस मंजर को सोचिए, मक्का की वादियां हैं, रात की तारीकी में डूबी हुई, और अचानक एक नूरानी कैफियत तारी हो जाती है। ये कोई आम रोशनी नहीं है। जराए हमें बताते हैं कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के लश्कर के साथ कुरान की एक पूरी तवील सूरत लेकर नाजिल हो रहे हैं। एक पूरी सूरत? जी, सूरतुल अनाम, कुरान की वाहिद बड़ी सूरत जो एक ही बार में मुकम्मल नाजिल हुई। आज हम इसी सूरत के पैगामात की गहराई में उतरने वाले हैं। और देखें, इस नुज़ूल का ये अंदाज ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम रखता है। अच्छा जी, ये कोई आम अहकामात नहीं थे जो थोड़े थोड़े करके नाजिल होते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि फरिश्तों की तस्बीह की आवाज से मक्का के पहाड़ गूंज रहे थे। सुभान अल्लाह। ये एक तरह का इलाही ऐलान था कि अब अकीदे की दुनिया में एक इनकलाब आने वाला है। मतलब ये सूरत अकायद की इस्लाह के लिए एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर आई। बिल्कुल, एक मुकम्मल पैकेज। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इन जराया की रोशनी में देखें कि इस पैकेज में है क्या। सही। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत के दलाइल इतनी मजबूती से कैसे कायम करती है, रिसालत की सच्चाई को कैसे वाज़े करती है, और फिर उन अकायद की बुनियाद पर जिंदगी के लिए क्या उसूल देती है। जी अच्छा, तो सूरत का आगाज ही कायनात की सबसे बुनियादी हकीकतों से होता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया। ये कोई शायरी नहीं, ये तो सीधा सीधा एक मंतकी दलील है। एक चैलेंज है कि अपने इर्द गिर्द देखो और सोचो। बिल्कुल, ये अंदाज बहुत बराह रास्त और फिक्री है। आपने बहुत अहम नुक्ता पकड़ा है। इस सूरत का पूरा मिजाज ही मंतकी और इस्तिदलाली है। अच्छा, इसीलिए बहुत से उलमा इसे सिर्फ एक सूरत नहीं कहते बल्कि इसे शमशीर बुरहान का लक़ब देते हैं। दलील की तलवार। जी, दलील की तलवार। उसका काम ही शिर्क के हर नजरिए को अक्ली दलाइल की धार से काट कर रख देना है। ये पहले आपको सोचने पर मजबूर करती है और फिर नतीजे तक पहुंचाती है। और इस दलील की सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। जी बिल्कुल। जब वो अपनी कौम से बात करते हैं तो वो कहते हैं, अच्छा ये सितारा मेरा रब है। फिर वो डूब जाता है, फिर चांद, फिर सूरज। यहाँ एक आम सुनने वाले के जहन में सवाल आ सकता है कि क्या वो वाकई नहीं जानते थे? ये एक बहुत आम लेकिन अहम सवाल है। जराए वाजे करते हैं कि अंबिया पैदाइशी तौर पर हिदायत पर होते हैं। वो कभी एक लम्हे के लिए भी शिर्क में मुब्तला नहीं होते। सही। हजरत इब्राहिम का ये अमल, जिसे मुनाजरा कहते हैं, वो दरअसल अपनी कौम को उन्हीं की जबान में समझाने का एक बेहतरीन तरीका था। अच्छा, यानी वो उन्हें एक प्रोसेस से गुजार रहे थे। बिल्कुल, वो उन्हें कदम ब कदम एक मंतकी नतीजे पर ला रहे थे। वो दिखा रहे थे कि देखो, जो चीज खुद बदल रही है, जो डूब जाती है, वो कायनात को चलाने वाली यानी माबूद कैसे हो सकती है। जाहिर है माबूद तो वो होगा जो हमेशा रहने वाला है, हय्यु व कय्यूम। यानी वो सवाल पूछकर दरअसल जवाब की तरफ रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन जब यही दलाइल मक्के के मुशरिकीन को दिए जाते तो उनका रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। और कुरान उनकी नफ्सियात को कैसे बयान करता है कि अगर हम कागज पर लिखी किताब भी उतार देते, जिसे वो अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी वो यही कहते कि ये तो खुला जादू है। जी, और इससे यही नतीजा निकलता है कि मसला हमेशा दलील की कमी का नहीं होता। तो फिर किस चीज का होता है? असल मसला दिलों पर लगे तकब्बुर और जिद के तालों का होता है। जब इंसान ने माना ही ना हो तो फिर कोई भी निशानी, कोई भी मोजज़ा उसे कायल नहीं कर सकता। सूरतुल अनाम उन्हीं बातनी तालों को खोलने की कोशिश करती है। ये उसके सिवा कोई नहीं जानता। जी, आज के दौर में जब कोई ये आयत सुनता है तो फौरन ये सवाल जहन में आता है कि अगर गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है तो फिर नबियों के इल्म के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। ये एक ऐसा नुक्ता है जहां अक्सर लोग उलझन का शिकार हो जाते हैं। सही। लेकिन हमारे जराए, खास तौर पर अहले सुन्नत की तशरीहात, इस उलझन को बहुत खूबसूरती से दूर करती हैं। वो इल्म की दो किस्मों में फर्क करते हैं। दो किस्में? जी, पहली किस्म है इल्म गैब जाती। जाती का मतलब है वो इल्म जो किसी का दिया हुआ ना हो, जो उसकी अपनी जात का हिस्सा हो। अच्छा, ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है। आयत का इशारा इसी तरफ है।
ٹھیک ہے، تو یہ وہ مطلق علم ہوا جو صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے. تو پھر دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے علم غیب عطائی، عطائی؟ یعنی عطا کیا ہوا. بالکل، دیا ہوا. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے منتخب رسولوں کو عطا فرماتا ہے. قرآن خود دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو ایک آیت دوسری کی نفی نہیں کر رہی؟ نہیں، بلکہ دونوں علم کی الگ الگ حیثیت کو بیان کر رہی ہیں. ایک علم ذاتی ہے، دوسرا عطائی. یہ تو بہت واضح ہو گیا. یعنی ایک وہ علم ہے جو اللہ کا اپنا ہے اور ایک وہ جو اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے. اسی کی ایک مثال شاید آگے بھی ملتی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ خشکی اور تری میں گرنے والے ایک ایک پتے کا علم رکھتا ہے. بالکل، اور عارفین نے اس کی ایک بہت لطیف روحانی تشریح کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس رحمت کی نگہبانی میں یہ کائنات دی گئی ہو، اس کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ رہے؟ یہ سب اللہ کی عطا سے ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ موت وہی دیتا ہے، لیکن پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں. اصل فائل اللہ ہی ہے. لیکن اس نے وسیلے بنائے ہیں. بالکل، اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اسباب اور وسیلے بنائے ہیں. تو جب یہ بنیادی عقائد یعنی توحید اور رسالت اتنی مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو پھر سورت کا رخ عقیدے سے عمل کی طرف مڑتا ہے نا؟ جی، اب عملی زندگی کی بات آتی ہے. اور یہ اس حصے کی طرف آتی ہے جسے ذرائع میں انسانیت کا منشور کہا گیا ہے. یہ 10 وصیتیں یا 10 احکامات ہیں. جی، اور یہ 10 احکامات کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ بنیادی اخلاقی اصول ہیں جو ہر آسمانی دین کی بنیاد رہے ہیں. ایک یونیورسل مورل کوڈ کہہ سکتے ہیں. ان میں جو ترتیب ہے وہ بہت دلچسپ ہے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید. اور اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ نماز یا روزے کا نہیں بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. خالق کے حق کے فوراً بعد مخلوق میں والدین کا حق، یہ ایک شاندار مشاہدہ ہے. مفسرین اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں. اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسانی رشتوں میں والدین کا مقام سب سے بلند ہے. وہ آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اس لیے خالق حقیقی کے بعد ان کا حق سب سے بڑا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ انسانی رشتوں کو نبھانے کا نام بھی ہے. پھر آگے ایسے احکامات ہیں جو پورے معاشرے کی ساکھ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یا بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ تو پورے سوشل فیبرک کو ٹھیک کرنے والے اصول ہیں. ان میں ایک حکم ہے ناپ تول میں انصاف کرو. ظاہری طور پر تو یہ تجارت کا اصول لگتا ہے، جی، لین دین کا. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح بہت وسیع کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف کلو یا میٹر کا معاملہ نہیں ہے. اچھا، جب آپ دفتر میں اپنا کام پورا نہیں کرتے لیکن تنخواہ پوری لیتے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. جب آپ اپنے حقوق تو پورے مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی ذمہ داریاں پوری ادا نہیں کرتے، یہ بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہے. بالکل، یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے. اور آپ نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کا ذکر کیا. یہ تصور بھی بہت گہرا ہے. ظاہری گناہ تو سب کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ باطنی گناہ کیا ہیں؟ باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، نیت سے ہے. تکبر، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری. یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں. آپ باہر سے بہت نیک نظر آ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں تکبر ہے تو ساری نیکیاں برباد ہیں. تو تصوف میں جو تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، اس کی بنیاد اسی آیت پر ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ان آلودگیوں سے پاک کرے. اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید اس کی پوری زندگی کا فلسفہ ہی بدل جائے. جی، وہ تو بندگی کی روح ہے. ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ایک مکمل تسلیمیت، ایک مکمل سرنڈر کا اعلان ہے.
اس کا مطلب کیا ہے عملی زندگی میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی رضا کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا. اس کا سونا، جاگنا، کمانا، خرچ کرنا، سب کچھ ایک ہی مقصد کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اور سب سے گہری بات اس میں یہ ہے کہ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. موت پھر ایک المناک انجام نہیں رہتی بلکہ محبوب سے ملاقات کا ایک دروازہ بن جاتی. جی، ایک خوبصورت دروازہ. اور شاید اسی زندگی کے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سورت کے آخر میں انسان کو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. نائب، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے لیکن ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. بالکل. خلافت کا مطلب محض حکمرانی نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے. اللہ نے انسان کو زمین پر اختیارات دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے تاکہ وہ یہاں اللہ کے انصاف اور رحمت کے نظام کو قائم کرے. اور اسی خلافت کے امتحان کے لیے دنیا میں فرق رکھا گیا. آیت کہتی ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی دی تاکہ تمہیں آزما سکے. جی، یعنی یہ جو امیری اور غریبی کا فرق ہے، صحت اور بیماری کا، یہ سب ایک ٹیسٹ ہے. جی، یہ ایک آزمائش ہے. امیری اس لیے نہیں کہ انسان فخر کرے بلکہ یہ شکر کا امتحان ہے کہ وہ نعمت پا کر کیا کرتا ہے. اور غریبی؟ اور غریبی ذلت نہیں بلکہ یہ صبر کا امتحان ہے کہ وہ کمی کی حالت میں اللہ سے جڑا رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شاکر بنتا ہے اور کون صابر رہتا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الانعام کا سفر ایک حیرت انگیز نزول سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ توحید کے لیے مضبوط عقلی دلائل کی بنیاد رکھتی ہے. اس بنیاد پر انسانیت کے لیے 10 بنیادی اخلاقی اصولوں کی عمارت کھڑی کرتی ہے. اور آخر میں انسان کو اس کی زندگی کا حتمی مقصد یاد دلاتی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے. بالکل صحیح خلاصہ ہے. اور سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے جو بظاہر متضاد لگتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک طرف فرمایا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. اور فوراً بات فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. جی، اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان متوازن رہتی ہے. یعنی بیلنس. بالکل. گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے توبہ کرے. یہی ایمان کا کامل توازن ہے. ہمارے ذرائع میں ایک حکم کا ذکر ہے کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. یہ ایک ظاہری اور واضح حکم ہے حلال اور حرام کھانے کے بارے میں. جی، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. لیکن اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوچ یہ ابھرتی ہے کہ وہ کون سے باطنی لقمے ہیں جن پر رحمان کا نام نہیں ہوتا. بہت گہرا سوال ہے. وہ نظریات، وہ خیالات، وہ صحبتیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، کیا وہ بھی انسان کی روح کو اسی طرح بیمار اور مردہ نہیں کر دیتی جس طرح حرام لقمہ جسم کو کرتا ہے؟ یقیناً کرتی ہیں. یہ سوال ہمیں اپنی فکری اور روحانی غذا کے انتخاب پر بھی اتنا ہی محتاط ہونے کی دعوت دیتا ہے جتنا ہم اپنی جسمانی غذا کے بارے میں ہیں.